अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, खुसूसन मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, क्योंकि हमने मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम के लिए ही ये सिलसिला शुरू किया हुआ है कि जुमा में हमारा क्या बयान हो, और उसी सिलसिले का ये 16वां हिस्सा है। देखो, हमारा जो बयान है जुमा का वो करंट टॉपिक्स के ऊपर होना चाहिए, यानी पिछले हफ्ते उम्मत के सामने वो कौन सा मसला आया या आइंदा हफ्ते आने वाला है जो ताज़ा है और हम उसको हाईलाइट कर सकें। अभी हमारे सामने जो मसला आया है बुल्ली बाई वाला, बुल्ली बाई जो ऐप का, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस चैनल पे डाला हूँ, आप लोगों ने देखे होंगे, उसी को हमको जुमा के बयान में लेना है, लेकिन अलग एंगल से। हम डायरेक्ट उसके अंदर जो है बुल्ली बाई का नाम तो नहीं ले सकते, सुल्ली डील का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन हम, क्योंकि जुमा का बयान है, वो हमारा यूट्यूब का वीडियो नहीं है, जैसा मैंने इससे पहले भी बताया हूँ कि मेरा अपना ख़ुद का मामूल है। जुमा के अंदर मैं सिर्फ़ जो तबलीग के 6 नंबर है उसके अंदर ही बात करता हूँ और उसी में हम हर चीज़ को लेकर आ जाते हैं। लेकिन बाकी जो हमारा वीडियो जो यूट्यूब के ऊपर होता है, फिर उसके अंदर हम आज़ाद होते हैं जो भी उन्वान पे बात करना है। लेकिन चूँकि जुमा में हर ख़यालात के लोग होते हैं, तो इस एतबार से जुमा में हमारे बयानात बहुत ज़्यादा मुहतात होना चाहिए। तो बहरहाल अब हम जो बयान करेंगे इसको कैसे शुरू करेंगे, इसमें सबसे पहले हम कुरान करीम की आयत पढ़ेंगे खुतबा अपने हमारे जुमा के खुतबे में, यानी बयान के खुतबे के अंदर शुरू में। कौन सी आयत पढ़ेंगे हम? सबसे पहले हम आयत पढ़ेंगे सूरतुल अहज़ाब की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या निसाअन नबिय्यि लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा वक़ाल तआला या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्न ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युअज़ैन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यह आयत हमारी पढ़ी जाएगी। यह आयत जैसे ही हमने पढ़े उसके बाद हम शुरुआत ये करेंगे कि देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने आज से 1450 साल पहले पर्दे की फ़र्ज़ियत को नाजिल किया और पर्दे को फ़र्ज़ किया कि पर्दा जो है वो मुसलमान ख़वातीन के लिए फ़र्ज़ है। और अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी को हुक्म दिया कि अपने बीवियों, अपने बेटियों को इस बात का हुक्म दो कि वो पर्दे में रहे। जब उनको पर्दे का हुक्म दिया, फिर उसके बाद आम जो मुसलमान हैं, मोमिनीन हैं, व निसाइल मोमिनीन, उन तमाम को इस बात का हुक्म दिया जाए। इसलिए इस्लाम में पर्दा फ़र्ज़ हुआ ताकि औरत सेफ़ रहे, ताकि औरत सिक्योर रहे। अगर पर्दा नहीं होगा तो रोड पे, रास्तों पे जो चलने वाले वहशी भेड़िए हैं वो औरत को अपना शिकार बनाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पे अक्सर होता है, बड़े बड़े शहरों के अंदर जो हादसात पेश आते हैं, वाक़ियात पेश आते हैं, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि जो औरतें बेपर्दा होती है, तो बेपर्दगी की वजह से वो शिकार जल्दी बन जाती है। इसलिए इस्लाम ने पर्दे को फ़र्ज़ किया। तो पर्दा जो है वो अपने जिस्म को ढांकना भी है। और इसी तरह से अब हमारा जो ज़माना है वो इंटरनेट का ज़माना है। अब इंटरनेट के ऊपर नई नई चीज़ें आ गई है। इंटरनेट पे यूट्यूब आ गया है, इंटरनेट पे फेसबुक आ गया है, इंटरनेट पे इंस्टाग्राम आ गया है। तो इसलिए अब जो इंटरनेट की नई नई चीज़ें हैं, वहाँ पर भी हमारे घर की बहन बेटियों के ऊपर पर्दा फ़र्ज़ है। बहुत सारी मुसलमान हमारी बहनें, मुसलमान हमारी बेटियाँ, वो इंटरनेट के ऊपर जब अपनी तस्वीरों को अपलोड करती है और इंटरनेट के ऊपर जब अपनी तस्वीरों को शाये करती है और इंटरनेट के ऊपर जब अपनी तस्वीरों को डालती है और अपने घर के प्रोग्राम की तस्वीरों को, हमारे घर पे ये शादी हो गई, हमारे घर पे ये मंगनी हो गई, हमारे घर पे ये बच्चे का बर्थडे हो गया, और उनको ऐसा लगता है कि ये तस्वीरें हमारे दोस्त देख रहे हैं, हमारे अहबाब देख रहे हैं, हमारे ताल्लुक़ात वाले देख रहे हैं। लेकिन होता ये है कि वही तस्वीरें बहुत सारे आपके दुश्मन भी देख रहे होते हैं, जो उन तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी इसी हफ्ते हमारे सामने एक मामला ऐसे ही आया है कि एक ऐसा ऐप बनाया गया
جس کے اوپر ہماری مسلمان ماں بہنیں ان کی تصویروں کو اسی فیس بک، اسی انسٹاگرام، اسی یوٹیوب اور اسی سوشل میڈیا سے نکال کے ان کی وہاں پہ بولیاں لگائی جا رہی تھی۔ ایپ کا اگر آپ نے نام نہیں بھی بولے تو بھی آپ کم سے کم اتنا بول سکتے ہو، اتنا ہم نے بولنا چاہیے۔ تو یہ تمام باتیں ہمارے جمعہ کے بیان کے اندر پورے ان کے نام کے ساتھ میں آنا چاہیے، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب وغیرہ وغیرہ۔ بھلے ہم جو ہے ان ایپس کا نام نہ لیں، جو ایپ میں نے ابھی بتایا آپ کو، جیسے بلی بائی ایپ ہے، سلی ڈیل ایپ ہے، لیکن یہ ضرور ہم بتائیں، یہ خرابیاں کہ ہم اس کو بہت ہلکا اور معمولی سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اپنی تصویروں کو اپلوڈ کرنا اس کو خوشی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن جو ہمارے دشمن ہیں، جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، وہ انہی تصویروں کا اس طریقے سے غلط استعمال کر رہے ہیں، اور ایسے ہی تصویروں کو نکال کے انہوں نے اس طرح سے اس کا جو ہے ایپ بنایا اور مسلمان ماں بہن بیٹیوں کی نیلامی کر رہے تھے۔ تو یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ گھر کے جو مرد ہیں ان کا کام ہے وہ اپنے گھر کی مستورات کو یہ تمام باتوں سے آگاہ کرائے، ان کو یہ تمام چیزیں بتائے، ان کو یہ تمام چیزیں سکھائے، اور ان کو ان چیزوں سے منع کرے کہ دیکھو یہ ایسا مت کرو ورنہ آگے چل کے وہ تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا جمعہ کا بیان ہے اس میں یہ سارے امور جو ہے ہم پردے کے تحت میں لے کر آئیں گے، اور پھر ہم اس کے فائدے بتائیں گے۔ اسی لیے اسلام نے تصویر کو جو حرام قرار دیا ہے، اسی لیے اسلام نے جو پردے کو فرض قرار دیا ہے، وہ اسی لیے کیونکہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے۔ دین فطرت کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک ایسا مذہب ہے جو آپ کے صبح سے لے کے تو رات میں سونے تک، اور ماں کے پیٹ سے لے کے قبر میں جانے تک، وہ آپ کے زندگی کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے، آپ کی زندگی کے ساتھ میں۔ اسی لیے اسلام نے ان چیزوں کو فرض قرار دیا جو آپ کے صحت کے لیے بہتر ہے، اور ان چیزوں کو حرام اور منع قرار دیا جو آپ کی صحت کے لیے اور آپ کے اپنے لیے نقصان دہ ہے۔ جیسے بہت ساری چیزوں کو جو اسلام نے حرام قرار دیا، جیسے شراب حرام ہے تو کیوں ہے؟ کیونکہ شراب پینے کے بعد انسان یہ فرق بھول جاتا ہے کہ میری ماں کون ہے، میری بیٹی کون ہے، میری بیوی کون ہے، میری بہن کون ہے۔ اس لیے اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح سے سود کو حرام قرار دیا، کیوں؟ کیونکہ سود ایک طرح کا ظلم ہے۔ اس طرح سے آپ جو ہے اور بھی مثالیں اس کے اندر دے سکتے ہو۔ اب ایک اور واقعہ میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں۔ ایک ہمارے ہندو بھائی ہے جو ہمارے بیانات وغیرہ سنتے ہیں، تو ہم ڈائریکٹ ہندو بھائی نہیں بولیں گے اپنے جمعہ کے بیان میں، بلکہ ہم یہ بول سکتے ہیں کہ ہمارے ایک برادران وطن ہے، ہمارے ایک غیر مسلم بھائی ہے یا نان مسلم بھائی ہے، اور وہ جو ہمارے بھائی ہے انہوں نے میرے سے ابھی 2-4 روز پہلے کی ہی بات ہے، فون پہ میری ان کی بات ہوئی۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ نے جو بزنس کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں آپ جو چیزیں بتاتے ہو، اور آپ نے قرضے کے لین دین کو لکھ لیا کرو کے بارے میں جو اتنا بڑا لیکچر دیے، بولے آپ یقین مانیے ہماری جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں، تمام مذہبی کتابوں کو میں نے چھان مارا ہوں، اس کے اندر اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ کو نہیں ملیں گی کہ قرضے کا لین دین کیسے ہونا چاہیے، میراث کی تقسیم کیسے ہونا چاہیے، کون سی عورتیں تمہارے اوپر حرام ہے، اور سود کا کاروبار تمہارے اوپر حرام ہے، اور تمہاری تجارت کیسے ہونا چاہیے، اور تمہارا بزنس کیسے ہونا چاہیے، اور تمہارے نکاح کیسے، یعنی بولے جو آپ جو باتیں بتاتے ہیں، میں آپ کا ہر ویڈیو سنتا ہوں، تو میں نے دیکھا ہوں کہ اسلام نے عبادات، معاملات، معاشرت، تہذیب و اخلاق، یہ تمام باتیں ایک دم ڈیٹیلز کے اندر جو ہماری روزمرہ کی چیزیں ہیں وہ بھی اسلام کے اندر جو ہے، جیسے پیغمبر محمد صاحب کی زندگی سے آپ مثالیں دیتے ہو، تو چونکہ اسلام دین حق بھی ہے اور دین فطرت بھی ہے، اسی لیے اسلام نے تصویر کو حرام قرار دیا، کیونکہ اسلام سے پہلے لوگ تصویروں کی پرستش اور عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے اس کو حرام قرار دیا۔ اب ہمارے بعد کے زمانے میں بھی جو ہے تصویروں کا جس طریقے سے یہ غلط استعمال ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے تصویروں سے ایسے لوگ نیلامی کر رہے ہیں، اسلام نے تمہاری صحت کے لیے اس کو حرام قرار دیا تھا تاکہ تم محفوظ رہو، اور اسلام نے پردے کا حکم اسی لیے دیا، تمہاری سیفٹی کے لیے، تمہاری سیکیورٹی کے لیے،
کہ تم اپنے آپ کو ایسا اجاگر مت کرو کہ اپنی فوٹو فیس بک پہ ڈال رہے ہو اور اپنی فوٹو جو ہے انسٹاگرام پہ ڈال رہے ہو اور اپنے آپ کو خود جو ہے پوری دنیا کے سامنے اجاگر کر رہے ہو، جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ اور وہی ہوا کہ انہوں نے جو ہے اسی تصویروں کو وہاں سے اٹھا لیا۔ تو اسلام کے جو احکام ہیں وہ آپ کی اپنی سیفٹی، آپ کی اپنی سیکیورٹی، آپ کے اپنے زندگی کے لیے ہے۔ تو اس لیے قرآن کی جو آیت جہاں سے میں نے اپنے بات کی شروعات کیا تھا، اب آپ اس پہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں، جیسے اگر آپ دیکھو گے جن ملکوں کے اندر پردے کا اہتمام ہے، آپ کو وہاں پہ ریپ کے کیسز زیرو ملیں گے، زیرو۔ اور جہاں پہ پردہ نہیں ہے، بھلے وہاں پہ بہت زیادہ آزادی ہو، جیسے امریکہ ہے، جہاں پہ ہر 2 منٹ کے اندر سینکڑوں لڑکیوں کے ساتھ میں ریپ ہو جاتا ہے۔ دوسری اور دنیا کے اور بھی دیگر ملک ہے جہاں پہ جو ہے منٹوں میں ایسا ایوریج ہے وہاں کے ریپ کیسز کا، جبکہ وہاں پورا فریڈم ہے، پوری آزادی ہے، لیکن عریانیت اور ننگاپن ہے۔ اس کے باوجود بھی وہاں پہ جو ہے اس طرح کے معاملات ہیں۔ اور وہ ملک جہاں پردے میں رہنے کا حکم ہے، اپنے آپ کو ڈھانک کر رکھنے کا حکم ہے، وہ ملکوں میں آپ کو ریپ اور اس طرح کے کیسز کا جو پرسنٹیج ہے وہ زیرو بھی نہیں ملے گا۔ تو اس کے لیے پردہ جو ہے وہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ بس انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے گھروں کی جو ماں بہن بیٹیاں ہیں ان کو اس کی سمجھ عطا فرمائیں، اور ہم تمام کو ان کو سمجھانے والا بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں آپ جو ہے اور 2-4 واقعات وغیرہ اگر آپ کو بیچ میں ایڈ کرنا ہے، آپ کا آدھا گھنٹہ 15 منٹ پورا کرنے کے لیے، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور حضرت عائشہ کا وہ جو واقعہ ہے کہ ایک نابینا صحابی آئے، آپ نے کہا کہ عائشہ ان سے پردہ کرو، کہا اے اللہ کے نبی ان کو تو نظر نہیں آتا ہے، وہ تو نابینا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم بھی نابینا ہو۔ یا ایسے 1-2 واقعات بھی ہم کو کتابوں میں مل جائیں گے، وہ ہم اپنا مطالعہ کر کے ہماری تقریر کو جو ہے جمعہ کا جو ہمارا بیان ہے اس کو مدلل بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔